अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका। पंजाब की नई असम्बली का पहला इजलास हुआ है और 9 मुंतखब अरकान असम्बली ने आज हलफ उठाया है। बाज़ाब्ता तौर पर अब ये लोग असम्बली का हिस्सा बन गए हैं। आज पंजाब असम्बली के इजलास की ख़ास बात ये थी कि मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज़ साहिबा ने भी आज अपने बतौर मेंबर पंजाब असम्बली इस ओहदे का हलफ उठा लिया है। स्पीकर असम्बली सिब्तैन खान ने 9 मुंतखब ओहदेदारान से मेंबरान से हलफ लिया है और अब मरियम नवाज़ को नामज़द भी किया गया है। बज़ाहिर तो मुस्लिम लीग नून की पंजाब असम्बली में स्मूथ सेलिंग लगती है। मरियम नवाज़ साहिबा अब वज़ीर आला बन जाएंगी। बज़ाहिर जो नंबर्स हैं उनसे तो यही लग रहा है। जो मलिक अहमद ख़ान साहब हैं, उन्हें मुस्लिम लीग नून ने बतौर स्पीकर जो नामज़द किया है पंजाब असम्बली के लिए। और इसी तरह अगर हम सिंध की बात करें तो मुराद अली शाह तीसरी मरतबा वज़ीर आला बनेंगे सिंध के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हें नामज़द कर दिया है। अवैस कादिर शाह को स्पीकर के लिए नामज़द किया गया है और अब ये हुकूमत साजी के मराहिल बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो चुके हैं। साथ साथ ये भी इत्तलात आ रही हैं कि कौमी असम्बली का इजलास 25 और 26 फरवरी को बुलाए जाने का इम्कान है। कौमी असम्बली में भी 9 मुंतखब जो अरकान हैं वो अपने ओहदे का हलफ लेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान के हालिया इलेक्शन हैं उसमें जो लोग कामयाब हुए हैं कौमी असम्बली में वो आज़ाद उम्मीदवार हैं और इनमें जो बड़ी तादाद है, अक्सरियत है, वो PTI के हिमायत याफ्ता हैं। अब वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबर के तौर पर कौमी असम्बली में बैठेंगे। ये अम्ब्रेला जो आइनी कानूनी पार्लियामान के अंदर उनके पास होगा वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का होगा। आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ भी ख्वाहिशमंद हैं, ख़्वाहां हैं, पुरज़्म हैं वज़ारत उज़्मा के लिए। बज़ाहिर लगता है वो बन जाएंगे, लेकिन ये वज़ारत उज़्मा कैसी होगी, ये इक़्तिदार कैसा होगा, ये फूलों की माला तो नहीं है, ये कांटों का हार है, इस पर चलना दुश्वार कितना है और चैलेंजेस कौन से हैं, ये कुछ अहम मामलात हैं जिस पे हम बात करेंगे। डॉक्टर आसिफ करमानी साहब ऑनरेबल सेनेटर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आएंगे। मैं पहले इरशाद साहब से जानना चाहूँगा, इरशाद साहब पहली एंट्री पार्लियामेंट के अंदर मरियम नवाज़ साहिबा की एंड डायरेक्टली आप कह लें कि वो बराजमान होंगी वज़ारत आला पे। चैलेंज क्या है पंजाब को, और क्योंकि मरियम साहिबा का पहले पार्लिमानी सियासत का वो तजर्बा नहीं है, आप समझते हैं कि कोई ट्रेंड, कोई नई रीत सेट करेंगी मरियम साहिबा? देखिए, मरियम साहिबा इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं कि उनके वालिद मुल्क के 3 बार वज़ीर आज़म रहे और वो पार्टी की अमलन सरबराह पहले बनी और अब वज़ारत आला उनको उसके बाद मिल रही है। और उनके लिए चैलेंजेस तो जो हैं सो हैं। उनके लिए स्पेस बहुत ज़्यादा है। इन मानों में स्पेस है कि उनके वालिद जब इक़्तिदार में आए थे तो उन पर एक साया था जनरल ज़िया-उल हक़ का और उन पर एक नामज़दगी का धब्बा था जो मरियम नवाज़ साहिबा पर नहीं है कि वो मुंतखब होके वज़ीर आला बन रही हैं। लेकिन उन्हें अब ये साबित करना होगा कि वो जमहूरियत पर यकीन रखती हैं, जमहूरी अक़दार पर यकीन रखती हैं, जमहूरी रिवायात को आगे बढ़ाना चाहती हैं और मुल्क के सबसे बड़े सूबे को तरक्की और खुशहाली का जो पैगाम वो रखती हैं अपने पास, वो जमहूरी अक़दार और रिवायात की रोशनी में उस पर अमल दरामद करेंगी। आज की जो अफसोसनाक पहलू ये था इस असम्बली की हलबर्दारी का कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से या आज़ाद अरकान की तरफ से जिनकी मरकज़ में अक्सरियत है, उनके नामज़द जो शख्स थे असलम इकबाल साहब, वो मौजूद ही नहीं थे। पुलिस उनकी गिरफ़्तारी के लिए बाहर खड़ी हुई थी और वो सैकड़ों की तादाद में पुलिस खड़ी की गई थी और अरकान को भी ये शिकायत थी कि जी हमें दाखिले में दुश्वारी पेश आ रही है। तो मरियम साहिबा को जब वो नामज़द हो चुकी हैं, उनको प्रोटोकॉल मिल चुका है, तो उसका नोटिस लेना चाहिए था और उन्हें कहना चाहिए था कि यहाँ अब कोई मार्शल लॉ का दौर नहीं है, एक जमहूरी दौर है और मैं ऐसे माहौल में आगे नहीं बढ़ूँगी कि मेरे मुखालिफिन को असम्बली में दाखिल होने की इजाज़त भी ना हो। बहरहाल ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन देखते हैं अब उनके लिए 2 चैलेंज हैं। डॉक्टर साहब ने भी बड़े इंकशाफात किए हैं इरशाद साहब। वो मैं उस तरफ आता हूँ, डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। एक तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो थे
وہ 3 بار وزیر اعلیٰ رہے اور ان کا ایک مخصوص سٹائل تھا کام کرنے کا اور ترقیاتی عمل ان کا پرسپشن ہے ان کی پرسپشن ہے گورننس کا شہباز شریف. تو اب وہ بھی ان کے لیے چیلنج ہے. اور یہ جو 1 سال تقریباً 1 سال کی محسن نقوی صاحب کی حکومت ہے, اس نے بھی ترقیاتی حوالے سے بہت زیادہ کام کیا. جی تو یہ بھی ان کے لیے ایک مسئلہ ہوگا. اگر وہ بزدار کے بعد آتی تو ان کے لیے آسانی ہوتی, چونکہ وہ محسن نقوی کے بعد آ رہی ہیں تو ان کے لیے صحیح ہوگا. لیکن کرمانی صاحب یہ فرمائیں کہ اکثریت مسلم لیگ نون کو نہیں ملی, لیکن حکومت وہ بنا رہی ہے اور پیپلز پارٹی حکومت سازی میں تو ان کی مدد کر رہی ہے, لیکن کابینہ میں شامل ہونے کے لیے کوئی ذمہ داری لینے کے لیے وہ تیار ہے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں عقل مندی کا سودا ہے؟ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے ایجنڈے اپنے پروگرام کے مطابق آسانی سے آگے بڑھ پائے گی, یا موجودہ جو حالات ہیں اس کا سامنا کرنا دشوار ہوگا مسلم لیگ کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ محترم ارشاد احمد عارف صاحب اور محترم فیصل عباسی صاحب. 2 باتیں آپ نے اپنے انٹرو میں فرمائی, ایک پنجاب میں مریم نواز شریف کے حوالے سے اور ابھی آپ نے مرکز میں. جی تو میں مرکز سے شروع کرتا ہوں اور پھر میں مریم نواز صاحبہ کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیے, یہ ایک ایسا مینڈیٹ آیا, ہونا تو یہ چاہیے یا ہوتا ہے کہ الیکشن جو ہوتے ہیں کہیں بھی کسی ملک میں وہ کلیئرٹی لاتے ہیں, لیکن یہ واحد عجیب الیکشن ہوئے ہیں جس میں تو اب بار بار کہہ کے بھی ریپیٹیشن ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن, کہ جو ہار گیا وہ بھی سر پکڑے بیٹھا ہے, جو جیتا ہے وہ بھی سر پکڑے بیٹھا ہے. ہارنے والے کو اپنی ہار کا یقین نہیں, جیتنے والے کو اپنی جیت کا یقین نہیں. صحیح. However, having said that, اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان ایک بند گلی میں آ کے پھنس گیا تھا. پاکستان کی جمہوریت, پاکستان کے انتخابات اسپیسیفکلی, اور کوئی بھی ہاتھ ڈالنے کو وفاق میں حکومت میں تیار نہیں تھا. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے اس کو ہوا میں تو معلق نہیں رہنے دینا تھا, اور اس میں پھر کچھ کہہ لیں سینیٹی پرویل کی, یا وہ جو پاکستان کے اصل سٹیک ہولڈرز ہیں پھر انہوں نے ضرور اس میں انٹروین کر کے, اور یہ جو ایک ارینجمنٹ ہوا جس کو کچھ لوگ میرج آف کنوینئنس کہتے ہیں, کچھ میرج آف کمپرومائز کہتے ہیں, کچھ زبردستی کی شادی کہتے ہیں, یہ سر انجام تو پا گئی ہے. چلیں, ایک جو کرائسس میں ملک تھا, ایک بند گلی میں تھا, اس سے تو نکلا. اب یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ جو اب ارینجمنٹ ہوا ہے یہ پاکستان کے عوام کے جو ریئل ایشوز ہیں ان پر فوکس کیا جائے, مہنگائی, غربت, بے روزگاری, اور اسپیشلی جو آپ کا ایک یوتھ ہے جس سے کہ ہماری جماعت نے بھی ایک, میں ایجوکیٹڈ مڈل کلاس جاب لیس یوتھ کی بات کر رہا ہوں, جس سے کہ جن معنوں میں ایک کنیکشن ہونا چاہیے تھا, کنیکٹڈ رہنا چاہیے تھا, وہ نہیں ہوا. اور اس کا نتیجہ الیکشن میں پھر یوتھ نے اپنا ریوولٹ کیا. میں تو کہوں گا انہوں نے غصے میں ووٹ بھی دیا. دوسرا جو آپ نے فرمایا, میں اس پر ضرور مجھے آدھا منٹ دیجئے, جہاں تک آپ نے مریم نواز شریف صاحبہ کی بات کی. دیکھیے, ان پر ایک بہت بھاری ذمہ داری آن پڑی ہے, اور آپ نے خود اپنے انٹرو میں فرمایا, ایک تو ان کے والد کے فٹ سٹیپس ہیں جو چیف منسٹر رہے اور جو ان کی کارکردگی رہی اور بڑا انہوں نے کام کیا. شہباز شریف صاحب جن کو شہباز سپیڈ کے نام سے پکارا جاتا تھا. تو لیکن چونکہ مریم نواز شریف کو میں سمجھتا ہوں کہ باہر بیرونی چیلنج تو ہوں گے, لیکن یہ اندرونی چیلنج بھی ہیں کہ کیا وہ اپنے آپ کو ثابت کر پائیں گی کہ ان کے جو والد کی لیگیسی تھی ایز اے چیف منسٹر آف پنجاب, اور ان کے چچا کی لیگیسی ایز چیف منسٹر پنجاب خصوصاً, کیا وہ اس کے معیار پر پورا اترتی ہیں؟ وہ ہے نا ارشاد احمد عارف صاحب, آپ ایک ماشاءاللہ ادب سے شغف رکھنے والے شخص ہیں, شعر و شاعری سے بھی. تو وہ داغ دہلوی کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ نہیں کھیل ہے داغ یاروں سے کہہ دو, نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا, اٹس ٹو ارلی ٹو کمنٹ کہ ان کی پہلی دفعہ موقع ملا ہے. لیٹس سی, ہمیں بیسٹ وش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے والد محترم اور عوام کے جنہوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں ان کے معیار پر پورا اتریں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا
کہ آپ نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کو لوگ لندن جا کے مشورہ دیتے تھے، پھر جو پارٹی بیانیہ ہے اس سے پیچھے ہٹنے کا خمیازہ بھی اٹھایا، بنیادی طور پہ کیوں ہوئے ڈسٹنس لوگ؟ ہم نے دیکھا شاہد خاقان عباسی ڈسٹنس ہو گئے اور کافی لوگ ڈسٹنس ہو گئے. آپ کو جو 8 فروری کو آپ کی جماعت کی انتخابی کارکردگی ہے اس میں کیا یہ نتیجہ نواز شریف صاحب کو ڈسٹنس کرنے کا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے زمینی حقائق سے آنکھیں چرائیں اور پارٹی قیادت کو اصل بات نہیں بتائی؟ دیکھیے وہ جو میرے جس آپ انٹرویو کی بات کر رہے ہیں انہوں نے کافی اس میں پورا تو چلایا نہیں، اس میں کچھ انہوں نے حصے اس کے چلائے، لیکن دیکھیے نواز شریف صاحب کو جتنا میں جانتا ہوں اور جتنا سال میں انہوں نے اسسٹ کیا ہے، میاں صاحب اس ایکسٹینشن کے حوالے سے ہمیشہ اس کے وہ حق میں نہیں رہے. اور جب جنرل راحیل شریف کی ایکسٹینشن کا مسئلہ بھی آیا تو مجھے میاں صاحب کے یہ الفاظ یاد ہیں. ان کے ایک پرنسپل سیکریٹری ہوتے تھے جاوید اسلم صاحب، بہت نیک آنریبل آدمی اور بڑے کمپیٹنٹ آدمی تھے، تو وہ ریٹائر ہو رہے تھے انہی دنوں میں آگے پیچھے. تو میاں صاحب نے میری موجودگی میں یہ فرمایا کہ دیکھیں اگر ایکسٹینشن میں نے دینی ہوتی، میں اس میں بلیو کرتا تو میں جاوید اسلم صاحب کو ایکسٹینشن دیتا، چونکہ میں ان سے بڑا خوش تھا اور میں ان کی ورکنگ سے بڑا مطمئن تھا. لیکن چونکہ میں ایکسٹینشن کے خلاف ہوں، میں حق میں نہیں ہوں، اس لیے میں نے انہیں بھی نہیں دی، تو میں کیسے جنرل راحیل کو دے سکتا ہوں، نمبر 1. لیکن جب سپریم کورٹ کے کہنے پر کہا گیا قانون سازی کرو، تو اس وقت بھی میاں صاحب مجھے معلوم ہے کہ اس ایکسٹینشن کی جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کی فیور میں نہیں تھے. لیکن وہ لوگ جو پھر میاں صاحب کو گئے وہاں لنڈن جاتے رہے، انہوں نے میاں صاحب کو کنونس کیا، بے بس کیا، جو بھی آپ اس کو لفظ کو دے دیں، اور اس کے بعد پھر آپ کے سامنے حالات ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب قطع کلام معاف، خواجہ آصف صاحب نے آن ریکارڈ ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ نہیں ہم نہیں تھے، میاں صاحب نے میرے تھرو پارلیمانی پارٹی کو حکم دیا کہ جی آپ نے آنکھیں بند کر کے چپ کر کے ووٹ دے دینا ہے. تو میاں صاحب کا حکم وہ کہتے ہیں ہم نے سنایا، ہمارا کوئی فیصلہ یا مشورہ نہیں تھا. میں عرض کرتا ہوں نجیم ادھر ہی آ رہا تھا. اچھا، جو انہوں نے خواجہ آصف صاحب نے جس پارلیمانی پارٹی کی بات کی ہے، میٹنگ کی، میں اس میں موجود تھا، وہ لندن سے واپسی پر ہوئی تھی. میں تو وہ بتا رہا ہوں آپ کو چیز کہ اس سے پہلے کی کہ اس وقت میاں صاحب کو جب یہ لوگ لندن گیا تھا ایک وفد ملنے، اس وقت میاں صاحب کو یہ کنونس کرنے گئے تھے. میاں صاحب اس حق میں نہیں تھے جہاں تک میری معلومات ہیں، اور یہاں تک کنوے کیا گیا کہ جی یہ فیصلہ جون سے دل پر پتھر رکھ کر کیا جا رہا ہے. اور پھر آپ ایک میں آپ کو چھوٹی مثال دیتا ہوں. اگر یہ میاں صاحب کا فیصلہ ہوتا، اگر ان کو یہ کنونس نہ کرتے یا مجبور نہ کرتے، تو ایک شخص تو تھا ہمارے میں سے سینیٹر جس نے نہیں ووٹ دیا تھا ایکسٹینشن کے حق میں، ایسے بھی لوگ تھے موجود. جی بالکل. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میاں صاحب کو ظاہر ہے ان لوگوں نے کنونس کیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مجبور کیا. تو اس کے نتیجے میں پھر آپ یہ دیکھیے نا، اگر وہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ پھر اس سے متاثر ہوا، اگر وہ ووٹ کو عزت وہ ایکسٹینشن نہ دی جاتی، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ آج آپ کے ہاتھ میں ہوتا، تو آج نواز شریف سمپل میجورٹی یا 2/3 میجورٹی کے ساتھ پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا. ڈاکٹر صاحب یہ 3.5 سال پہلے کا واقعہ ہے. میاں صاحب جب پاکستان واپس آئے ہیں اس واقعے کے زخم وہ سہ چکے تھے. اس کے بعد ایک اور مرحلہ آیا، وہ نہیں مانے، شہباز شریف صاحب ان کو قائل کرتے رہے پچھلے سال نومبر میں. تو جب میاں صاحب واپس آتے ہیں، آنے سے پہلے بعد بھی وہ ووٹ کو عزت دو اور وہ ساری چیزیں بالکل بھلا کے کوئی بات ہی نہیں کرتے. تو اس میں تو پھر شہباز شریف کا، جب وہ پاکستان خود موجود تھے، اس میں شہباز شریف کا کیا قصور ہے، خواجہ آصف کا یا ایاز صادق کا؟ وہ تو میاں صاحب کا اپنا فیصلہ ہوگا نا. میں کسی کا قصور نہیں کہہ رہا. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا، وہ تو پھر اس دن آپ کے ہاتھ سے نکل گیا نا، جس دن آپ نے ایکسٹینشن دے دی، اس کا نقصان ہوا. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں، چاہے وہ
किसी ने भी उनको कन्विंस किया, मजबूर किया, जिन लोगों ने भी किया, आफ्टर ऑल पार्टी के अंदर से लोगों ने किया ना। नवाज शरीफ साहब तो बड़े क्लियर थे, और उस वोट को जो इज्जत दो के बयानिया जिस दिन हमने तर्क किया उसको, उसके फिर हमें भुगतना पड़ा ना जी, और इस इलेक्शन में भी हमने भुगता है। डॉक्टर साहब, बात ये है, आपने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि 8 फरवरी को पाकिस्तान के मिडिल क्लास अवाम ने रिवायती सियासत को दफन कर दिया है। 1.5-2 महीने पहले हमारे टीवी प्रोग्राम में आके दानियाल अजीज़ ने यही बातें की, और फिर उसके बाद दानियाल अजीज़ को पार्टी से निकाल बाहर फेंका गया, और इलेक्शन वाले दिन भी उन्हें गिरफ्तार किया गया। असल वजह आपकी पार्टी के परफॉर्म ना करने का, जो पार्टी का इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो क्या है? क्या ज़मीनी हक़ाइक़ बताने वालों को साइडलाइन कर दिया गया, या खुशफहमियाँ या खुशामदी तबका वो बहुत करीब रहा और उसका पलड़ा ही भारी रहा और इंतखाबी पलड़ा गिर गया? देखिए, इसमें एक तो पहली जो एक फैक्टर है जो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो वोट को इज्जत दो का नारा था, आप उस दौर को देख लीजिए कि मुस्लिम लीग नून के और नवाज शरीफ साहब का ग्राफ कहाँ था, आसमानों को छू रहा था, और इमरान खान जमीन बोस हुआ था। लेकिन उसके बाद एक तो एक्सटेंशन के बाद वोट को इज्जत दो का नारा जब हाथ से फिसला, एक उसका नुकसान हुआ। फिर जब पीडीएम की गवर्नमेंट बन गई, चले बन गई, वो आईनी तौर पर बनी, ठीक है, उसके बाद मियां साहब तो चाह रहे थे फौरी इलेक्शन में जाना, वो भी ना हुआ, ठीक है, फौरी इलेक्शन में भी ना गए। चले, अगर इमरान खान ने और मियां साहब ने तो फरमाया खुद के वो तकरीर तैयार कर ली थी शहबाज शरीफ साहब ने स्टेप डाउन करने की, चलिए इमरान खान लॉन्ग मार्च लेके आ जाता और धमकी देता है, और हम कहते हैं नहीं जी हमने अब इस धमकी में नहीं आना। लेकिन फिर उसके बाद जब उनका लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ इमरान खान का, तो उसके बाद भी इलेक्शन कराए जा सकते थे। ये दोनों अवामिल जौन से थे, जो कि वोट को इज्जत दो के नारे का हाथ से चले जाना, और उसके बाद जो पीडीएम की गवर्नमेंट में आके हमने जो इलेक्शन का मौका खो दिया, ये दोनों मैं समझता हूँ अवामिल जौन से थे, उसने मुस्लिम लीग नून की सियासत को मुतासिर किया, और उसका रिजल्ट फिर मियां साहब की 4 साल गैर हाजिरी, ठीक है, नंबर 1। क्योंकि देखें मुस्लिम लीग, डॉक्टर साहब, मियां साहब की शोहरत ये है, आप तो हम सबसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन आम शोहरत ये है कि वो जब किसी बात पे तुल जाएं वो किसी की नहीं मानते। लेकिन मियां साहब जैसा शख्स, दबंग आदमी जो कहता है मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, उसको वो कौन कौन से लोग हैं जो उसको मजबूर कर देते हैं कि वो अपना बयानिया भी तर्क कर दें, वो सहूलतकारी कबूल कर लें, और ऐसा माहौल जो हम सबको नज़र आ रहा था कि ये जो माहौल मुस्लिम लीग के लिए बनाया जा रहा है, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और हम आ रहे हैं, साड़ी गल हो गई, ये सारा तबाह कर देगा पार्टी को। और मियां साहब जैसा जो एक मुदब्बिर सियासतदान जिनको कहा जाता है, वो समझ ही नहीं सका कि ये क्या हो रहा है, मैं ट्रैप में आ रहा हूँ, और वो कौन लोग थे जो ट्रैप कर रहे थे उनको? देखिए, मैं इन नामों में तो इरशाद साहब नहीं पढ़ूंगा, सच्ची बात है, लेकिन जाहिर है वो पार्टी के लोग हैं। अच्छा। वो पार्टी के लोग थे, पार्टी के लोग हैं, और उन्होंने मियां साहब को, मैंने तो पहले अर्ज किया कि जब देखे ना नवाज शरीफ को, वो एक शख्स है या उसके साथ 2-3 और लोग होंगे मैक्सिमम जो कि एक सर्टेन व्यूज रखते हैं, लेकिन जब मेजॉरिटी आपको आके कह दे पार्टी की जो हायरार्की है कि नहीं जी ये मुनासिब नहीं है, इस तरह ये ठीक नहीं है, जब देखिए जब आपके मतमा नजर पावर पॉलिटिक्स हो कि हमने हर सूरत इक्तदार लेना है, तो उसके बाद फिर यही होता है जो हुआ, और उसका नुकसान मैं समझता हूँ कि देखे ना, मेरा तो दिल दुखता है, मैं तो एक पैदाइशी मुस्लिम लीगी हूँ, मेरे तो जिस्म में खून में मुस्लिम लीग दौड़ती है। मुझे अफसोस हुआ कि वो नवाज शरीफ जो कभी क्लियर कट मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी वाला नवाज शरीफ लेके आता था, आपके सामने 90s में देख लें, 97 में देख लें, 2018 में आरटीएस बिठाने के बावजूद भी हमारी सीटें आप देखें कितनी ज्यादा निकली। क्या वजह है कि आज हम एक सिंपल मेजॉरिटी के ख़्वाह थे और हमें वो भी ना मिली। इस पर मैं कहता हूं कि मियां साहब को भी ब्रेन स्टॉर्मिंग की जरूरत है, तमाम लोगों को इकट्ठा करके सोचना पड़ेगा कि भाई हम इतना ऊपर से नीचे क्यों आए, उसकी क्या वजूहात हैं। हम सही है।
ڈاکٹر صاحب اب سوال یہ ہے، ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے، دیکھیے یہ بہت سے عوامل ہیں جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، آپ کی سیاست، طرز سیاست بھی تھوڑا آؤٹ ڈیٹڈ ہے فی زمانہ جس طرح چل رہی ہیں چیزیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اب آپ حکومت میں آ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب نے یہ مالا گلے میں ڈال لی ہے، آپ اس کو پھولوں کا ہار تو نہیں کہہ سکتے، بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس طرح کی مالا ہے. 6 مہینے بعد پیپلز پارٹی اگر کہہ دیتی ہے جی ہم حکومت سے نکل رہے ہیں، تو پھر آپ کی جماعت کہاں کھڑی ہوگی؟ دیکھیے یہی وجہ تھی کہ میاں صاحب نے ہمیشہ یہ کہا کہ کوئی بھی پارٹی ہو، عوام اس کو اتنا ووٹ ضرور دیں کہ وہ کسی کی محتاج نہ ہو، بے ساکھیوں کی محتاج نہ ہو، اس کو بلیک میل نہ کیا جا سکے اور کوئی ادھر نہ کھینچے کوئی ادھر نہ کھینچے. اس لیے میاں صاحب نے ہمیشہ مخلوط حکومت کی، انہوں نے ہمیشہ کبھی بھی اس کے حق میں نہیں رہے. اور جو دیکھیے نا، جو نعرہ بھی تھا وہ کیا تھا کہ پاکستان کو نواز دو. پارٹی بھی یہی چاہتی تھی، میاں صاحب کے اسپیشلی ووٹر یہ چاہتے تھے نواز شریف کو 4تھی دفعہ وزیر اعظم دیکھنا. لیکن جب آپ کو سمپل میجورٹی تک نہ ملی تو اس کے بعد میاں صاحب کے مزاج کو میں سمجھتا ہوں کہ مخلوط حکومتوں کے وہ قائل نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے ان کو آگے کر دیا شہباز صاحب کو. اب یہ جو حکومت ہے جس کو آپ نے ہار بولا کہ کانٹے کا، میں کہتا ہوں یہ کانٹوں کا بستر ہے، اور یہ ایک ایسی حکومت ہوگی کہ ایک ہر وقت ایک خوف کی تلوار ان کے سر پر لٹکتی رہے گی کہ ذرا 2-4 لوگ ادھر ہو گئے یا کوئی جماعت بھی، میں نام نہیں لیتا، جو بھی آپس میں اور بھی اتحادی جماعتیں ہوں گی، MKM ہے اور بھی لوگ ساتھ آئیں گے، تو اللہ کرے کہ یہ ڈیلیور کر سکیں. لیکن ماضی میں جو کولیشن گورنمنٹس میں نے دیکھا ہے ان کا تجربہ وہ یہی رہا ہے کہ وہ ڈیلیور کر نہیں پاتی ہیں، چونکہ اس میں آپ ڈی فوکس ہو جاتے ہیں، عوام کے جو ریئل ایشوز ہوتے ہیں وہ پس پش چلے جاتے ہیں. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ اب سینٹی پرویل کرے اور ان لوگوں کو احساس ہو پبلک پلس کا. کیونکہ ایک میری بات یاد رکھیے، یہ جو اسپلٹ مینڈیٹ آیا ہے، اگر اس گورنمنٹ نے، چاہے وہ مرکز کی حکومت ہے چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہیں اور کہیں کی بھی ہیں، اگر آپ نے اب پبلک کے جو ریئل ایشوز ہیں، اسپیشلی یوتھ جو ایجوکیٹڈ مڈل کلاس جاب لیس یوتھ ہے، اگر آپ نے ان کو کوئی پروگرام نہ دیا، ان کو آن بورڈ نہ لیا، تو جب بھی کوئی اگلا الیکشن آئے گا، میری ایک بات یاد رکھیے، آپ دونوں میرے لیے بڑے محترم ہیں، اس سے بھی زیادہ منقسم مینڈیٹ آئے گا. نہیں، یہ منقسم مینڈیٹ عوام نے دیا ہے یا یہ الیکشن کمیشن کی مہربانی ہے؟ کیونکہ دعویٰ تو یہ کیا جا رہا ہے کہ عوام نے تو ایک کلیئر مینڈیٹ دیا جو بعد میں 8 فروری کا مینڈیٹ کچھ اور ہے، 9 فروری کا مینڈیٹ کچھ اور ہے. اس میں محترم ارشاد احمد عارف صاحب، یہ آپ کی بات جو ہے اس میں اس لیے بھی وزن پڑتا ہے کہ دیکھیے سندھ میں بھی، بلوچستان میں بھی، KP میں بھی لوگ سڑکوں پر رہے ہیں اور لوگوں کو اعتراضات ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا، جو ہارا ہے وہ بھی سر پکڑے بیٹھا ہے، جو جیتا ہے وہ بھی سر پکڑے بیٹھا ہے. اس میں جو 2 لوگوں کا کردار میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کلیئر سامنے آنا چاہیے. ایک تو دیکھیے الیکشن کرانا، فیئر اینڈ فری الیکشن کرانا جون سا تھا وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی، اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ایڈمنسٹریٹولی وہ نگران حکومت کا کام تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں الیکشن کمیشن بھی جو ہے اس سے بھی ایک غیر ضروری میں سمجھتا ہوں ڈیلے انہوں نے کیا. پہلے کچھ رزلٹ آتے رہے، پھر بند ہو گئے رزلٹ آنا، پھر دوبارہ ابھی تک رزلٹ آ رہے ہیں. اور دوسرا کہ یہ جو نگران حکومت ہے وہ پنجابی کہتے ہیں نا، یہ بڑے میسنے نے، یعنی کہ یہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی جیسے لینا دینا نہیں ہے. بھئی یہ دونوں اسپیشلی الیکشن کمیشن کی تو پرائمریلی رسپانسبلٹی ہے کہ جہاں کہیں بھی اگر irregularity ہوئی ہے تو یہ الیکشن کمیشن کا کام تھا اور ہے کہ اس کے بارے میں چیزوں کو کلیئر کرے. چونکہ دیکھیں منقسم مینڈیٹ کی جو میں نے بات کی ہے وہ اس لیے میں نے بات کی کہ جو توقعات تھیں لوگوں کی، وہ کسی بھی پارٹی کی کو اس توقعات سے مینڈیٹ نہیں ملا، چاہے وہ PTI کے انڈیپینڈنٹ بیک لوگ ہوں، چاہے وہ PMLN ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو. اب جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ان کو بہت زیادہ شدید تحفظات ہیں. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا اونس جو ہے، یہ سارا بوجھ جو ہے، یہ صرف اور صرف الیکشن کمیشن اور نگران حکومت پر آتا ہے. صحیح ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ اب مسلم لیگ نون کو کون سا ایک پوائنٹ ہے جس کو آگے لے کر چلے تو اپنی وہ ساکھ بحال کر سکتی ہے اور پرفارم کر سکتی ہے؟ آپ نے کہا کہ نوجوانوں کو کس طرح اٹریکٹ کرے وہ،
کیونکہ ابھی تک تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کے حوالے سے بیانیہ جو مخالف بیانیہ ہے وہ کامیاب ہے، نوجوان ادھر اٹیکٹ ہوا ہے. آپ نے الیکشن ڈے پر بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا. تو یہ کیا کریں جس کی وجہ سے نوجوان اس طرف آ سکتا ہے؟ لیڈرشپ تو ساری کی ساری ماشاءاللہ 60+ ہے. اب یہ بڑا ایک چیلنج ہے ارشاد صاحب محترم. اس کی وجہ یہ ہے کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے. جی. آپ کو یاد ہوگا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں وہ برٹش پرائم منسٹر تھا، اس کا نام مجھے بھول رہا ہے، اس کو ہٹا کر چرچل کو ایک انٹرم گورنمنٹ بنائی گئی. انہوں نے کہا کہ ہی از دا مین، یہ مقابلہ کرے گا. بات یہ ہے کہ اصل چیز ہوتی ہے لیڈرشپ، جس میں ویژن بھی ہونی چاہیے، لیڈر کو بہادر بھی ہونا چاہیے، لیڈر کا کوئی پروگرام بھی ہونا چاہیے. جیسے قائد اعظم تھا، جناح صاحب کا بہادر بھی تھا، آنیسٹ بھی تھا، دلیر بھی تھا، اس کا ویژن بھی تھا پاکستان. اب ظاہر ہے نہ تو کوئی قائد اعظم آئے گا دوبارہ، نہ کوئی ونسٹن چرچل آئے گا. جو اویلیبل لیڈرشپ ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان میں نواز شریف صاحب کا دم غنیمت ہے کہ وہ ایک سیزنڈ اور ایک لیکن ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیے کچھ فطری تقاضے بھی ہیں. نواز شریف صاحب خدا ان کو لمبی زندگی عطا کرے، صحت عطا کرے. ہی 74 ناؤ، اور 5 سال کے بعد وہ 79 کے ہو جائیں گے. اب جو لیڈ کرنا ہے وہ جنریشنل ٹرانزیشن تو پارٹی میں ہونی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ میں یہ سارے جو اجزاء ہیں، خصوصیات ہیں، وہ موجود ہیں، اور 5 سال کے بعد ہم دیکھیں گے کہ وہ ایک کرسمیٹک لیڈر کے طور پہ پارٹی کو لیڈ کر رہی ہوں گی؟ دیکھیے میں نے تو پہلے عرض کر دیا کہ ان کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کی جب تک ان کو رہنمائی میسر ہوگی اور انشاءاللہ رہے گی، اگر میاں صاحب ایکٹیولی نہیں بھی پولیٹکس کرنے کے موڈ میں ہیں تو کم از کم ان کی رہنمائی میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ مریم نواز شریف صاحبہ آگے بڑھیں گی، تجربہ بھی حاصل کریں گی. لیکن 5 سال بعد کیا ہوگا یہ میں کچھ ابھی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. ایک چیز میں ضرور ہے جو ہمیں اپنا احتساب کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہمیں اب پبلک جو پلس ہوتی ہے نا، جس کو پبلک کنیکشن بولتے ہیں، اور جو آپ کا یوتھ اسپیشلی میں کہتا ہوں، آپ کو اب مریم نواز شریف صاحبہ کو اب ان سے کنیکٹ ہونا پڑے گا، اور اپنے ارد گرد جو ایک خول ہے اگر ان کے اس میں سے باہر نکلیں. وہ ان کو جائیں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جائیں. یہ خول کون سا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے. دیکھیے ایک تو دیکھیے نا جی، یہ خول کون سا ہے؟ نواز شریف صاحب تو جو میرا تجربہ ہے، یقین کیجئے وہ انہوں نے کوئی سٹیپ اٹھانا ہوتا تھا وہ براڈ کنسلٹیشن کرتے تھے، بہت ان کی وسیع تر مشاورت ہوتی تھی، اور کئی دفعہ میں تنگ آ جاتا تھا جی کہ بس کر دیں آپ، یعنی وہ دیوار تک سے مشورہ کرتے تھے. میں ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو آؤٹ آف باکس اس کا بھی سولوشن لینا پڑے گا. اور جو ماشاءاللہ بڑے ان کے سمجھدار اور بڑے بڑے زیرک مشیر ہیں جو ان کے ہیں ماشاءاللہ، تو میں کہتا ہوں ذرا اس کے علاوہ بھی جو ڈاکٹر صاحب 1 لائن کمنٹ کر دیں. ڈاکٹر صاحب 1 لائن کمنٹ کر دیں. سوشل میڈیا پہ چلا، آپ کی پارٹی کے لوگوں نے ہی چلایا کہ ہم نواز شریف سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن نواز شریف کو مائنس کر دیا گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف مائنس ہو چکے ہیں سیاست سے؟ نہیں، میں یہ نہیں سمجھتا، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا لاسٹ سینٹینس کہ نواز شریف کو اگر کوئی مائنس کر سکتا ہے، اوپر تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ صرف نواز شریف ہی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے اپنی جو بھرپور سیاسی اننگ انہوں نے کھیلی، اس کو انہوں نے پری میچورلی اپنی سیاسی اننگ کو ڈکلیئر کیا ہے، جس سے ان کا ووٹر سپورٹر وہ مایوس ہے. جی ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب. وقت کا ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سینئر پارلیمنٹیرین نوید قمر صاحب نے. نوید صاحب بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے یہ بتائیے گا، بانی پی ٹی آئی نے آج کہا ہے جیل میں گفتگو کرتے ہوئے کہ انہوں نے IMF کو خط لکھ دیا اور خط پہنچ گیا ہوگا. گو کہ علی ظفر نے ابھی تک تو اس کی تردید کی ہے. خط وہ اگر لکھتے ہیں تو اس کا جو حکومت آپ بنانے جا رہے ہیں اور پاکستان کو جو معاشی چیلنجز ہیں، کیا IMF اس کو کنسیڈر کرے گا؟ اس کا کوئی اثر ہوگا اس پہ؟
اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ بطور اپوزیشن آپ نے بھی فیٹف کے لیے قانون سازی میں حمایت نہیں کی تھی، اس لیے اب ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کا خط لکھنا جو ہے انتہائی غیر ذمہ داری کا کام ہے۔ کہ ملک کی معیشت کو نقصان پہنچانے سے اگر خان صاحب یا پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ ان کی کرسی ان کو مل جائے گی تو یہ بہت ہی ان کی بھول ہے۔ یہ تو اسی جو نیریٹو ان کے خلاف بنا ہے کہ یہ ملک کے دشمن ہیں، ملک کو ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں، یہ تو اس کو ری انفورس کر رہا ہے۔ اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی مشروط کر دیں آئی ایم ایف پروگرام کو ان کی جو الیکشن کے ایشوز ہیں اس سے، آئی ایم ایف کرے گا بھی ایسا نہیں۔ یو ایس نے جو کہ سب سے زیادہ ووٹ رکھتا ہے آئی ایم ایف میں، اس نے بھی کہہ دیا ہے کہ گورنمنٹ فارمیشن جو ہے وہ پاکستان کا انٹرنل افیئر ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک اس کا کوئی اثر ہوگا، لیکن خان صاحب کی ریپوٹیشن پہ ضرور اس کا نیگیٹو اثر آتا ہے۔ جہاں تک یہ ایشو ہے، ایک سیکنڈ پارٹ جو آپ کا تھا کہ دیکھیں یہ نہیں ہوتا کبھی بھی کہ اپوزیشن میں کیونکہ آپ ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی ملک کو جو ہے وہ اکنامک مدد، ان دس کیس وہ صرف قرضے کی ہی بات ہے، نہ کی جائے۔ ایون کیئر ٹیکرز کے زمانے میں جب یہ کنسلٹیشن آئی ایم ایف نے کی، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھی یا پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی، سب نے اس کو انڈورس کیا۔ تو یہ تو ایک بہت ہی جیسے میں نے کہا غیر ذمہ دارانہ بات ہے کہ اگر وہ اس سٹیج پہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے الیکشن کے ایشوز سے اس کو مشروط کیا جائے۔ اچھا نوید قمر صاحب، چونکہ معیشت آپ کا سبجیکٹ ہے، تو اس وقت جو پاکستان کی اکانومی کی صورتحال ہے، جس قسم کے الیکشن کے نتائج ہے اور جس طرح کی ایک مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے جو بظاہر کمزور نظر آتی ہے، تو آئی ایم ایف کا اب طرز عمل پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا؟ پچھلی دفعہ تو جناب شہباز شریف صاحب نے کہا کہ انہوں نے ہماری ناک سے لکیریں نکلوائیں، تو اب بھی آئی ایم ایف کا سخت شرائط ہوں گی یا اب تھوڑی سی نرمی ہوگی؟ دیکھیں، آئی ایم ایف کسی بھی بینک کی طرح ہے، اور اس کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ آپ کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو، ہمیں معیشت وہ چاہیے جس میں کیپیسٹی ہو ہمارے اس قرضے کو واپس کرنے کی، اور ان کی انڈورسمنٹ کا مطلب ہے کہ پاکستان کی کیپیسٹی ہو باقی لوگوں کی بھی جو ہے وہ پیمنٹس کرنے کی۔ تو اس لحاظ سے تو ان کے شرائط جتنی ہماری کمزور معیشت ہوگی اتنے ہی شرائط زیادہ کڑوے اور سخت ہوں گے۔ اب ایک ایکسپیکٹیشن یہ تھی جو آپ نے بات کی الیکشنز کی کہ ایک مضبوط حکومت بن کے آئے گی اور اس کی وجہ سے ایک ملک میں ایک سینس آف اسٹیبلٹی ہوگا، جس کی وجہ سے انویسٹمنٹس بھی بڑھیں گی، لوگ پیسے ڈالیں گے۔ انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوا، الیکشن کے ریزلٹ سے وہ آئے، وہ بڑا فریکچرڈ قسم کا مینڈیٹ ملا ہے، تو اس کی وجہ سے مضبوط ہونے کے بجائے اور زیادہ ایک کمزور حکومت ضرور ہوگی ان دا فیلڈ۔ حالانکہ پیپلز پارٹی نے بہت کلیئرلی کہا ہے کہ کیونکہ ہم اس کا حصہ تو نہیں ہوں گے، لیکن ہر مشکل فیصلہ جو ہے جو کہ ملک کے لیے اگر ضروری ہے تو ہم اس میں اس کا ساتھ دیں گے، انکلوڈنگ دا آئی ایم ایف پروگرام۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ فی الحال گورنمنٹ تو بن جائے، اس کی اکنامک ٹیم بھی آ جائے، اس کے بعد لوگ اس پہ جج کریں گے کہ کس ڈائریکشن میں چیز جائے گی۔ اسحاق ڈار صاحب اگر وزیر خزانہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ آگے چلتے ہیں، ان کی اور آپ کی پالیسی میں ایک بنیادی فرق پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بھی ہے، مارکیٹ اکانومی کے حوالے سے بھی ہے۔ آپ کی تو ہمیشہ اپروچ یہ ہوتی ہے کہ اپنے وسائل سے آگے بڑھا جائے، تو اگر وہ اسی طرح کی پالیسیز بناتے ہیں جو ان کا ایک اپنا ایجنڈا ہے، تو آپ اس میں بھی تعاون کریں گے یا بس تعاون حکومت سازی کی حد تک ہوگا؟ دیکھیں، وہ تو پالیسی ڈے ٹو ڈے بیسس پہ آتی ہے۔ دو ہم نے کمٹ کیا ہے کہ بجٹ میں بھی ہم ان کا ساتھ دیں گے، بجٹ کی وجہ سے حکومت کو گرانے کی کوشش نہیں کریں گے، لیکن ہیون سیڈ دیٹ باقی تو دیکھیں گے نا کون سی پالیسیز آئے گی۔ پرائیویٹائزیشن پہ تو ایسے بالکل کوئی
وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ اتنا نہیں ہے کہ بیسک کسی صورت میں بھی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے زمانوں میں پرائیویٹائزیشن شاید مانیٹری ٹرمز میں سب سے زیادہ ہوئی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں, لیکن صحیح طریقے سے کریں نا, جس میں لوگوں کا نقصان نہ ہو. کچھ ایسے ادارے ہیں جو کہ اب جو موجودہ ان کا طریقہ ہے اس سے وہ چل نہیں سکتے, تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی راستہ ڈھونڈنا ہوتا ہے. بٹ ایک تو بغیر کنسلٹیشن کے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیے بغیر اگر ان کا خیال ہے کہ یہ پرائیویٹائزیشن کر جائیں گے تو یہ بھی ان کی بھول ہے. تو وہ کریں تو سب کو آن بورڈ لیں, پرٹیکولرلی جو لیبر یونینز ہیں, اس کے باقی لوگ ہیں جو مارکیٹس اس سے افیکٹ ہوتی ہیں, اور اس کی ایسے رجیم اجلت میں نہ کریں. اگر اجلت میں کریں گے تو وہ جو ہے سیلف ریپیٹنگ پالیسی ہو جائے گی. اچھا یہ بتائیے نوید قمر صاحب کہ پیپلز پارٹی نے اپنے انتخابی منشور میں منی سرکولیشن کی بات کی, اور یہ جو 17 وزارتیں ہیں ان کو ختم کرنے کی بات کی, یا صوبوں کے سپرد منوان کرنے کی بات کی. اب منی سرکولیشن تو تب ہوگی جب منی ہوگی. حکومت کا اتحادی ہونے کے ناطے, یعنی حکومت بنوانے میں آپ کا اتحاد ہے, منی جنریشن کے لیے آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جس کی ضرورت ہے. جو 17 وزارتوں کی آپ بات کریں, دیکھیں اس وقت ہمارا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور ہم صرف بوروئنگ سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ ایک سیلف ریپیٹنگ چیز ہے کہ ایک حد تک ہی آپ قرضہ لے کے اپنا گھر چلا سکتے ہیں نا, اس کے بعد تو دینے والا بھی آپ کو قرضہ دینا بند کر دے گا, اور آپ خود اتنے مقروض ہو جاتے ہیں جو کہ پاکستان اس وقت ہے. تو اس کو دونوں اینڈ سے ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے, ایکسپینڈیچر سائڈ پہ بھی اور ریونیو سائڈ پہ بھی. ایکسپینڈیچر سائڈ پہ جو 17 وزارتیں کی آپ نے بات کی, بات یہ ہے کہ اتنی ساری وزارتیں جو کہ ڈیولوشن کے بعد, 18th امینڈمنٹ کے بعد وہ صوبوں کو چلی گئی. اب اتنی بڑی بڑی بیوروکریسیز رکھنے کا کیا مقصد ہے ادھر فیڈرل گورنمنٹ میں؟ وہ والی منسٹری اگر ہیلتھ نیچے چلی گئی ہے, یا اگر ایجوکیشن نیچے چلی گئی ہے, ایگریکلچر, لیکن ہم نے یہاں ایک چھوٹا سا اس کو پاؤں رکھنا ہے, بلکہ انگوٹھا رکھنے کی صرف اجازت آئین دیتا ہے, اس پہ ہم نے ادھر پوری پوری عمارتیں کھڑی کر دی ہیں. تو that's not right. تو پھر کہتے ہیں کہ جی پیسہ نہیں ہے, صوبوں سے پیسہ واپس لے لو, NFC کو ختم کر دو. بجائے اس کی اس بات پہ لڑائی کرنے کے آپ یہ جو ڈپلیکیشن ہے وہ ختم کریں نا. جو چیز آپ کی ہے نہیں وہ آپ یہاں پہ کیوں رکھتے ہیں؟ اسی سے آپ کا ایکسپینڈیچر کم ہوگا نا, اور بوروئنگ کی جو ضرورت ہے وہ آپ کو اتنی نہیں پڑے گی. دوسرا ریونیو بھی ہے اس کا. ہم انکم ٹیکس کلیکٹ کرتے نہیں ہیں. ہم لوگوں سے ٹیکس لینے کی, صرف جو گھر بیٹھے ٹیکس مل جائے کہ جی سیلز ٹیکس پیٹرول پہ لگا دیا, گیس پہ لگا دیا, بجلی پہ لگا دیا, وہ والی سائڈ مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے ٹو دا ایکسٹینٹ کہ ہم کمپٹیٹیو دنیا میں ہم ایکسپورٹس نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اتنا مہنگا ہمارا انرجی کی پرائسز ہیں, اور اس پہ ہم ٹیکسیشن لیتے ہیں. بابا جو سیکٹرز جو ٹیکس نہیں دیتے مہربانی کر کے ان سے لینا. اب ہماری بلیک اکانومی اتنی بڑھ گئی ہے, اور وائٹ اکانومی روزانہ کے بیسس پہ سکڑتی جا رہی ہے, کیونکہ اس ملک میں انکم ٹیکس دینے کا کوئی وہ ہے ہی نہیں. پلس ایون جو باقی ٹیکسز ہیں, جو سیلز ٹیکس ہے ویلیو ایڈڈ بیسس پہ جو آتا ہے, اس میں بھی چوریاں ہوتی ہیں. تو اتنا بڑا FBI رکھنے کا کیا فائدہ؟ اس کو abolish کر دے, کمپیوٹر رکھے, وہ خود ہی کیلکولیٹ کر کے ٹیکس وصول کرتا رہے گا. نوید قمر صاحب, یہ جب مذاکرات آپ کے ہوئے تو اس میں صرف یہ طے ہوا کہ جی فلاں صوبے کا گورنر فلاں عہدہ ہمارے پاس ہوگا, فلاں آپ کے پاس ہوگا, یا یہ چیزیں بھی طے ہوئیں جو آپ کی شکایات پچھلی مخلوط حکومت سے تھیں؟ مثال کے طور پر کیا مسلم لیگ نون سے آپ نے یہ بات منوا لی کہ اب 17 وزارتیں جو ہیں وہ برقرار نہیں رہیں گی مرکز کے پاس؟ جو اس کے علاوہ جو NFC ایوارڈ کی جو ڈیولیوشن ہے نیچے کی سطح پر, ڈسٹرکٹ کی سطح پر, اس حوالے سے کوئی آپ کی بات ہوئی, یا صرف ایک موٹا سا فارمولہ تھا کہ یہ عہدے آپ کے پاس ہوں گے اور یہ صوبے ہمارے پاس ہوں گے؟
دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ جب مسلم لیگ گورنمنٹ بنا رہی ہے تو مسلم لیگ اپنا ایجنڈا جو ہے اور اپنا منشور اس کو امپلیمنٹ کرے گی. اگر ہم بنا رہے ہوتے تو ہم اپنا منشور اس پہ کرتے. جی ٹھیک، بہت شکریہ نوید قمر صاحب آپ کے وقت کا. آپ ہمارے ساتھ میں. ارشاد صاحب آپ کا بھی شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.